नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन गिरामी अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कुरान क्लास में खुशामदीद कहता हूँ और खुदाए मेहरबान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने फिर से मुझे मौका दिया है कि अल्लाह ताला के इस कलाम पाक को, हिकमत वाले कुरान पाक को जो है ना, मैं मुताला करके आप लोगों के दरमियान आके बैठा हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहैसियत तालिब इल्म आपके साथ जो कुछ मैं अख़ज़ कर चुका हूँ आप लोगों से शेयर करूँगा। बारहा तौर पे पहले भी दोस्त यहाँ पे कह चुके हैं कि हमने ये जो कुरान क्लास का सिलसिला शुरू किया है, तो हम एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके दरमियान आके बैठते हैं और अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई भी फ़रमाए और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। कुछ दोस्त जो हमारे साथ कुरान क्लास का हिस्सा थे, अब वो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, जैसे तैमूर भाई का मैं नाम लूँगा, जॉब स्विच कर चुके हैं। तो उस वजह से भी थोड़ा-सा हमारे इस क्लास में गैप आया है क्योंकि दोबारा से स्केड्यूल बनाने में और तरतीब में थोड़ा-सा दरमियान में गैप ज़्यादा आ चुका है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट सिटिंग्स जल्द से जल्द हुआ करें और उसी शेड्यूल को फ़ॉलो करें जो हम पहले करते थे। मैं बिना वक़्त का ज़ाय किए मैं जो है ना आज के जो कुरान क्लास है उसके टॉपिक के पर आता हूँ। आज हमने जिस सूरत का मुताला करना है मलिक साहब, आज हमने जिस सूरत का मुताला करना है वो है सूरत यासीन। 36वीं सूरत है और इसकी 83 वर्सेस हैं और आज हमने इसके पहले रुकू का मुताला किया है, मैंने किया है और इसको मैं आपके दरमियान रखूँगा। सबसे पहले तो सूरत यासीन के मुतालिक आप लोग सब जानते होंगे, इसको कल्बुल कुरान भी कहा जाता है कि कुरान पाक का दिल कहा जाता है इस सूरत को। और अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो अपनी निशानियाँ की हैं, ये मक्की सूरत है। सूरत यासीन जो है मक्की सूरत है क्योंकि इसमें तौहीद का जो चैप्टर है या तौहीद और आखिरत के जो मायनी हैं उसके ऊपर अल्लाह ताला ने मुंज़िर कशी ज़्यादा की हुई है। इसकी तशरीह और तंज़ील में तौहीद का चैप्टर बहुत ज़्यादा है। अब जो है ना इसको पढ़ने से पहले इसका आपको जो है ना पीछे लुब-ए-लुबाब उस्साक़-ओ-अस्बाक़ पता होना चाहिए कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिग़ा की वो निशानियाँ बयान की हैं, जो कि न सिर्फ़ इस दुनिया में पाई जाती हैं बल्कि ख़ुद इंसान के वजूद में भी पाई जाती हैं। अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने तमाम कायनातों को पैदा किया, तमाम कायनातों का मालिक है और उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, ना कोई उसका शरीक है। और अगर वो एक बार तख्लीक कर सकते हैं हमारी, तो वो कुदरत रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इंसान को मरने के बाद भी वो दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। तो सूरत यासीन में भी इसी तरह एक डिपिक्ट है यहाँ पे कि तौहीद और आखिरत के चैप्टर के ऊपर फ़ोकस करते हुए अल्लाह ताला ने उस बस्ती की तरफ भी इशारा किया। आयत 13 से 29 तक जो हमने पढ़ना है, मुताला करना है, उसमें उस बस्ती का वालों का ज़िक्र है, जहाँ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर और रसूल भेजे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को और उस हक़ाइक़ को सिरे से झुठला दिया और उन पे ज़ुल्मत और बर्बियत कर दी उस रसूलों के ऊपर ना। तो अल्लाह ताला को उनकी जो दो तकज़ीब जो उन्होंने की थी पैगम्बरों की, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद आई, अल्लाह ताला ने उन पे अज़ाब नाज़िल किया। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो सूरत है, सूरत यासीन, ये अपने अंदर फ़साहत और बलागत के लिहाज़ से पूरा मुकम्मल एक जामे मज़मून रखती है। इस वजह से इसको कल्बुल कुरान भी कहते हैं। चलें जी, मैं इनकी आयतों को मुताला करके साथ-साथ इसकी आयतों लेके और उसके तर्जुमा और तफ़सीर को हम चलते हैं। यासीन हरूफ़ मुक़त्तआत, जैसे कि पहले भी ज़िक्र हो चुका है कि ये वो हरूफ़ होते हैं जिनका मायनी सिर्फ़ अल्लाह ताला और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पता है। वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की। अल्लाह ताला यासीन के हरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू किया है। बाज़ जगह कहा चुका है, कुछ आरा कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं कि यासीन भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। या और सीन, या सैयद से मुखातिब किया गया है। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला नबी मेहरबान की ज़ात को मुखातिब करके आगे कह रहे हैं कि कसम है कुरान हकीम की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि तुम यकीनन रसूलों में से हो। मतलब ये अल्लाह ताला ने नबी मेहरबान सल्लम की रिसालत और अज़मत के ऊपर थोड़ा-सा बात की है और खाली बात नहीं की। कहा जा सकता था कि यासीन इन्नका लमिनल मुरसलीन, किसी भी चीज़ को एम्फसाइज़ करने के लिए, जैसे हमें इस दुनिया में किसी चीज़ को एम्फसाइज़ करना हो, तो उस बात को ज़ोर देना हो, या तो हम उसको मतलब हमें बात करते हुए हमारा जो साउंड है, वो टोन है, वो थोड़ी हाई हो जाती है, पिच हाई हो जाती है, या हम उसको रेपिटिशन करते हैं, किसी भी बात को समझाने के लिए बार-बार दोहराते हैं, या फिर एक और ज़रिया होता है कि मज़बूत एक सॉलिड जो है ना रेफ़रेंस कोट करते हैं। तो अल्लाह ताला जो बादशाह है, हिकमत वाला है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की अज़मत को बयान करने से पहले क्या कह रहे हैं? वल कुरान हकीम, कसम है कुरान हकीम की कि आप रसूलों में उसे हैं और अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे हैं। अब ये कसम खा के अल्लाह ताला ने नबी मेहरबान की ज़ात के लिए बता दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब उनको भेजना था, नबूवत पे फ़ाइज़ करना था, नबूवत के मनसब पे, उससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान में जिस तरह से उनका ज़िक्र किया कि आप रसूलों में से हैं, पहले गवाही दी जा रही है और फिर आप सीधे रास्ते पे हैं। तंज़ील अज़ीज़ुर रहीम, और ये जो कुरान है ये गालिब और रहीम हस्ती का नाज़िल करदा है।
اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو قرآن پاک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اتار رہا ہوں کہ یہ بھی ایک غالب ہستی کا نازل کردہ ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ترجمہ تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا قرآن حکیم اتارا. اب اس صورت کے ذریعے جو آیت سے ڈپیکٹ ہو رہا معنی اس کے دو طریقے سے جو ہے نا مضمون بیان کیا جا چکا ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جو مفہوم ہے نا وہ اس طرح سے ہے ماں نافیہ والا مفہوم. ارا کہتے ہیں کہ اگر ماں نافیہ والا مفہوم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نبی مہربان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نبی مہربان ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم پہ بھیجا جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ کے بعد ان کی وفات کے بعد اور آپ کی آمد سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ کی آمد سے پہلے کو غالباً 571 سالوں کا دورانیہ ہے اور جب آپ کو نبوت ملتی ہے وہ 40 سال کی عمر ملتی ہے تو غالباً 611 سال بنتے ہیں کہ وہ آپ ان کی طرف بھیجے جا رہے ہیں کہ جو غفلتوں کے خوگر ہو گئے جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کے باپ داداؤں کو بھی نہ نبی آئے ہیں نہ رسول ہیں جو ڈر سنائیں. آپ ان کی طرف بھیجے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو سرے سے جھٹلا دیں گے، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، گڑھے کھودیں گے، کانٹے بچھائیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے، طائف کے بازار بھی سجائے جائیں گے. پھر احد اور جبل وہ جو جنگوں کا ذکر کیا گیا، کیا عتبہ تابہ کا ذکر کیا گیا کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو آپ کو حق اور سچ دیکھنے کے باوجود بھی سرے سے ان کا انکار کریں گے، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ تابہ ہے. کہ اے نبی مہربان، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک ماں نافیہ والا مفہوم دیکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو ان لوگوں کے درمیان بھیجا جا رہا ہے جن کے نہ باپ نہ دادا ان کو بھول چکا ہے. کیونکہ دورانیہ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد، کیونکہ آگے جا کے جو 13 سے 29 آیت میں ذکر آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر یا رسول بھیجے تھے تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا اور انہوں نے ان کو سرے سے جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی آئی اور اس کے بعد ایک اتنا لمبا گیپ آیا کہ وہ تاریکیوں میں ڈوب گئے. تو آپ کو ان کی طرف بھیجا جا رہا ہے، نبی مہربان کو کہا گیا ہے اور آپ کی بات ان کو عجیب لگے گی. اور اس کے بعد یہ کہ محبوب آپ کا پالا اس قوم سے پڑ رہا ہے جس کے باوجود نے یہ مدتیں ہو گئی ہیں کہ روشنی ہی نہیں دیکھی. آپ کو ان کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اب اگلی آیت میں ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو سرے سے آپ کا انکار کر دیں گے. آپ بے شک رحمت العالمین ہیں، آپ رہتی دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور بھیجنے والی جو ذات بادشاہ حکمت والا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ اتنے عرصے بعد اس گیپ کے بعد ایک اجالا لے کے جا رہے ہیں لیکن ان کے دلوں اور کانوں پہ مہریں لگا دی گئی ہیں، وہ عذاب کے مستحق ہیں، انہوں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے. اس میں وہ ذکر آتا ہے کہ آگے چل کے جیسے آپ کا انکار کیا گیا، آپ کے رشتہ داروں میں صحیح، آپ کے خاندان میں صحیح، ان لوگوں نے آپ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ دیاندار ہیں، آپ غریبوں اور مسکینوں کے جو ہے نا محافظ ہیں، سیوا کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور آپ کا انکار کریں گے. یہاں پہ وہی ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا انہوں نے بالکل جو ہے نا سرے سے انکار کر دینا. تو یہاں پہ شاعر نے کہا ہے کہ کول ہوندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانیا. شاعر لکھتا ہے کہ اس بات کے اوپر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور آگے جا کے یہ وہ ساری منظر کشی جو اللہ تعالیٰ نبی مہربان کو پہلے بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے کرنا ہے تو ایسے ہونا ہے، تو اس پہ شاعر نے ایک منظر کشی کے طور پہ ایک فقرہ لکھا ہے کہ کول ہوندیاں میں کہیں اپنا نہ جانیا، دل والے آکھیا دلدار آ گیا. اب یہاں پہ وہ جو دوسری لائن ہے دل والے آکھیا دلدار آ گیا، یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو فارس سے نظر آتا ہے، بلال کو حبشہ سے نظر آتا ہے. تو پھر وہ لوگ بھی آپ کے آگے آئیں گے جو آپ کی محبت کے پیکر ہو جائیں گے، آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو آپ کے قریب رہ کر بھی فیض حاصل نہیں کریں گے، اور کچھ لوگوں کو جو تڑپ ہوگی اویس کرنے کی مثال آپ لے لیں، وہ آپ کی تڑپ میں جو ہے نا مر جائیں گے. پھر اگلی جو آیت ہے اس میں بتایا گیا اگلی آیت میں کہ ایک منٹ میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. آیت نمبر 7 جو ہے ہم نے اب اس کا مطالعہ کرنا ہے. اب بتایا جا چکا ہے کہ انا جالنا فی آناکی مغلالا فہی الا الاذقان فہم مکمہون. ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھا نہیں سکتے.
اب جب توق کی مثال بتائی جاتی ہے کہ حضرت علی نے ہاتھوں کا اشارہ کر کے ایک جگہ پہ بتایا کہ ایسے دو ہاتھوں کو اس طرح سے کر کے بتایا کہ جب آپ کی تھوڑی کو اس طرح سے جکڑ دیا جائے کہ آپ کا جو ہے نا چنپ ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھیں اوپر اٹھ جاتی ہیں. اب اس کی منظر کشی کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ مکمہون کا جو یہاں پہ لفظ آیا ہے نا، تو عربک زبان میں مکمہون استعمال کیا جاتا ہے اس اونٹ کے لیے جس کی گردن کو رسیوں سے اس طرح تن دیا جاتا ہے، کھینچ دیا جاتا ہے کہ اس کی گردن جو ہے جب اس کی تھوڑی جب اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا تو اس کو نہ دائیں نظر آتا ہے، نہ بائیں نظر آتا ہے، نہ نیچے نظر آتا ہے. اب ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثر کی جو گردنوں کو اس طرح سے گلے کے توق ڈال دیا گیا، ٹھوڑیاں اوپر کر دی گئی ہیں کہ آپ کا جو نور ہے، آپ کا جو اجالا ہے، ان کو اب نظر نہیں آئے گا. آپ جو بھی حق لے کے آئیں گے، آپ حق کے منصب پہ فائز ہوں گے. اب کیونکہ ان کی ٹھوڑیاں اوپر ہو چکی ہیں، ان کے گلوں میں توق آ چکا ہے، یہ بالکل ظلمت اور اندھیروں میں جو ہے نا ڈوب چکے ہیں، یہ آپ کی بات کو نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے، اور ان پہ اجالے آپ کی رحمت کے ان سے فیضیاب نہیں ہو پائیں گے. تو مکمہون کو عربک کے اس ورڈ سے مشابہت دی گئی ہے اونٹ کے لیے جس کی رسی کو جو ہے نا کھینچ دیا جاتا تھا اور اس کی گردن تن جاتی تھی. اب آگے ہے کہ انا جعلنا فی اناقہم اغلالا فہی علی المسمعون، یہ ہو گیا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار پیچھے کھڑی کر دی ہے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. اب وہ پورا اس کا خلاصہ پچھلی اور اگلی آیت کو ملا کے پڑھیں کہ ان کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، ان کی ٹھوڑیاں اوپر جکڑ دی گئی ہیں، اور نہ ان کو آگے نظر آتا نہ پیچھے، کیونکہ ایک تو ان کا منہ اوپر کی طرف اٹھ گیا، ان کو اوپر کی طرف اٹھ گیا، ہدایت سے بالکل خالی ہو گئے، آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، گلے پہ توق ہے، ان کے منہ بھی ڈھانپ دی گئے. تو اب یہ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان کو ہدایت ہی نہیں آنی، اور ان کے آگے پیچھے دیوار ہے، تو پھر ان کی طرف یہ دعوت کا پیغام کیوں دیا جا رہا ہے؟ کوشچن تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو نبی کو بتا دیا کہ ایک عرصہ ہوا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی روشنی ہی نہیں دیکھی، ان کے آباء و اجداد نے کوئی ڈر نہیں دیکھا، ان کے آباء و اجداد کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا. پھر دوسری طرف ان کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، انہوں نے کو بالکل جھٹلا دینا. تو یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی نشانیاں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حق ضرور لے کے آئیں گے، حق، لیکن یہ اسی سے مشابہت کریں گے ان لوگوں سے جن کے درمیان رسول بھیجے جا چکے تھے اور جنہوں نے سرے سے ان کا انکار کر دیا تھا. لیکن اے میرے محبوب، اے میرے نبی مہربان، آپ کی رحمت کا می، آپ کی رحمت کی بارش اس بنجر زمین پہ پڑتی رہنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل بدل جائے، لیکن یہ بدلنے والے نہیں ہیں. آپ کی رحمت ان کے اوپر، آپ کی رحمت ان کے اوپر، رحمت کا می ان کے اوپر برسنا چاہیے. اس لیے ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنی کوشش میں لگے رہیں، باقی ان کا جو حال ہے وہ اللہ بہتر جاتا ہے، پھر دلوں کے حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو آگے ہے اگلی آیت میں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. نہیں، بلکہ اس سے پچھلی آیت جو ہم چھوڑ چکے وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو. اب یہ جو 10ویں آیت ہے سورۃ بقرہ کی ایز اٹ از آیت بیان کی جا چکی ہے، سورۃ بقرہ میں بھی آ چکا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں دی جا چکی ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، ان کو جو ہے نا ہدایت آنے والی نہیں ہے. اگلی آیت میں بتایا کہ تم اس شخص کو تو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان پہ ایمان لے آئے اور اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. اب یہاں پہ اجر کریم جو ہے نا، یہ یہاں پہ جو ہے نا اس کے اوپر دوبارہ ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو تشریح علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اب کلام پاک میں بتا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے اس کی منظر کشی بھی بتا دی، اور اگلی آیات میں اس کا ذکر بھی آئے گا اس علاقے والے کا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی مہربان آپ گھبرائیں نہیں، کہ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی، پھر وہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جو آپ کی روشنی، آپ کے نور، آپ کے فیض اور آپ کی ہدایت کا یہ جو درس آپ لے کے آ رہے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. تو آپ ان کو جا کے سبق دیں جو بن دیکھے خدا پہ یقین کریں گے، جو آپ کی بات پہ امنا صدقنا کہیں گے اور حق، توحید اور رسالت کے اوپر ایمان سے آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ ان کے لیے محنت کریں، آپ ان کے لیے ورک کریں، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. اگلی آیت ہے اس میں جو ہے نا میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء
احصیناہ فی امام مبین، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے ہمارے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت رکھتے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ جو شروع میں نے بتایا کہ سورۃ یاسین کو تو کلب القرآن بھی کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی حکمت بالغہ اور وہ سارا کچھ جو ہے نا اس میں بیان کیا ہے، توحید اور آخرت کا جو منظر اس میں پیش کیا، مکمل ایک جامع مضمون یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری جو بادشاہی ہے، جو میری حکمت ہے، یہ جو میری نشانی ہے وہ تمہارے سے اوپر کھل کے آ چکی ہیں۔ تو اس سے قطعی طور پہ آپ یہ مت سمجھے کہ اگر میں نے ایک دنیا کو بنایا ہے، انسان کو ایک دفعہ مارز وجود میں لے کے آیا ہوں، تو بعد میں میرے لیے اس کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہی آخرت کے پہلو کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس پہ ہمارا ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالیقین بھی ہے کہ ہم کئی جگہ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں، پورے کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا منظر کسی کی قیامت کی، جو آخری سپاروں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت آ کے رہے گی، پھر وہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا، پھر ساری وہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے سور پھونکا جائے گا، یہ پھر وہی منظر کشی کی جائے گی، اور قبریں جو ہیں تلپٹ کر دی جائیں گی، مردے کھاڑ کے باہر نکال دی جائیں گی، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کے پھینک جائے گی، یہ وہی ساری جو ہے نا منظر کشیاں بیان کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر زندہ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ اگلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ اے لوگو جان لو کہ جو تم عمل کرتے ہو نا وہ آگے بھیجا جا رہا ہے، کہ اب یہ یقین کر لو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو نا اس کا حساب ہونا ہے، اس کا امتحان ہونا ہے، اور یہ ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے جو اعمال کر رہے ہیں، آپ کی جو نیکیاں وہ بھی آگے جا رہی ہیں، جو آپ کی برائی ہیں وہ بھی آگے جا رہی ہیں۔ اگر کسی سے کوئی برائی ہے یا کوئی برا فعل ہے، وہ ایسے آگے چل پڑے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ جس طرح اب میں آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ چند احباب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا اس ٹول کے ذریعے اگر ایک اچھائی ہے، اچھا لیکچر قرآن پاک کا درس آپ صرف چند لوگوں تک نہیں ہے، جب اس کو پوسٹ کیا جائے گا، جب یہ لائیو جائے گا، تو یہ پھر یہ جو ماس لیول کے اوپر جا کے یہ اچھائی بیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اس بادشاہ کے حکمت والی بات سے کوئی بڑی بات اور اچھی بات ہو نہیں سکتی۔ تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ جو اچھی بات یا اچھا درس ہم یہاں پہ بیٹھ کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ یہ تو بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سو سال قرآن پاک میں کہا تھا کہ آگے ٹرانسفر، اور آج ہمارے درمیان یہ ٹول آ گیا کہ ہمیں اس دنیا میں بھی یقین کر لینا چاہیے کہ جیسے یہ ماس لیول پہ آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو اس دنیا کا جو خلاصہ ہے، اس دنیا کے جو اعمال ہیں وہ ڈے آف ججمنٹ کے لیے کلیکٹ ہو رہے ہیں۔ جو کرامن کاتبین ہمارے کام پہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ نیکی اور بدی سب کو نوٹس کر رہے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی وہ ذرے برابر بھی ہونا، وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ نوٹس کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خبردار ہو جاؤ کہ تمہیں زندہ بھی کیا جائے گا، میں تمہیں زندہ کرنا بھی جانتا ہوں، اگر ایک بار میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں تو وہ کریٹر دوبارہ زندہ کرنے میں اس کو کوئی ملال نہیں ہے۔ تو ادھر سے ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اعمال کا احاطہ کرنا چاہیے بار بار، کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں، یہ زندگی کمرہ امتحان ہے، یہ ٹیمپریری لائف ہے، جو آگے جا کے ہم نے اس کا رزلٹ بھی کلیکٹ کرنا ہے، اور ہمارے اسی محنت، اسی کاوش اور اسی جگہ جو ہم لوگ کریں گے وہ آگے ڈلیور ہمیں ڈے آف ججمنٹ میں کیا جائے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں مثال دو خاص طور پر اس بستی والوں کی جس میں رسول بھیجے گئے تھے۔ اب کہا جاتا ہے کہ کچھ جگہ آراء کہتے ہیں کہ وہ رسولوں کے جو ہے نا پیغام رساں تھے، کیونکہ نام پہ ان رسولوں کا نام آیا ہے، دو لوگوں، انطاکیہ، جو بھی بستی کا ذکر کیا گیا وہ انطاکیہ تھی، کہ وہ انطاکیہ بستی تھی، اس کے اندر دو رسول بھیجے، قرآن پاک میں ان کا نام نہیں آیا۔ تو انطاکیہ کا جو مطلب بہت سارے محدثین اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسطی میں واقع ہے، لیٹ می ٹیل یو، یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہے، شام کی غربی علاقے میں یہ جو انطاکیہ ہے یہ بستی واقع ہے، یہاں پہ یہ رسول بھیجے گئے تھے، ان کا نام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا وہ رسولوں کے جو ہے نا شاگرد ہو سکتے ہیں، پیغام رساں ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بھیجا اس بستی کے لیے کہ جا کے ان کو خبردار کر کے آؤ۔ تو اے میرے نبی، کہ میں آپ کو جس قوم میں بھیج رہا ہوں، اگر یہ قوم جب آپ ان کو نبوت کی باتیں سنائیں گے، دین حق کا بتائیں گے، توحید رسالت کا، اگر وہ نہ مانگے تو ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرو، وہ ڈپکٹ کرو ان بستی والوں کا چہرہ جن پہ عذاب آیا تھا، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ان بستی والوں کا جو ذکر آیا ہے اس کو آگے چل کے پڑھتے ہیں کہ ان بستی والوں کے درمیان دو رسول بھیجے گئے، اور رسول جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تم تو بشر ہو، تم تو بالکل ہماری طرح ہو، تم تو رسول ہو ہی نہیں سکتے، مطلب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے، جو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے
کہ یہ جو تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے. اب نبی مہربان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اس وقت بستی میں رسول بھیجے تھے نا تو انہوں نے ان کو رسول نہیں سمجھا تھا. انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم بشر ہو، تم ہماری طرح چلتے پھرتے کھاتے پیتے بازاروں میں گھومتے ہو تو تم کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہو سکتے. انہوں نے بتایا کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آئے ہیں تو یہ برحق ہے. تو اس پہ شاعر لکھتا ہے کہ نبی اگر آپ بھی جاتے ہیں اور آپ کو بھی یہ بشر کہتے ہیں اور آپ کے ان کے درمیان رہن سہن اور آپ کے افعال اور آپ کے یہ جو متحرک آپ کی زندگی ہے اس کو دیکھ کے اگر آپ کو بشر سمجھتے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے اسے، تم نے اسے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، لیکن سدرا کے مقام پہ جبرائیل کے آگے آگے نہیں دیکھا. کہ اگر آپ نے رسولوں کو بشر ہی کہنا تو ان کی اس افعال کے علاوہ ان کی عظمتوں کو، ان کے اس پیغام کو، اس کلام الہی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھیجا ہے اس پہ غور کر کے ان کی عظمتوں کے پیکر جو ہیں اس پہ بھی غور کریں. اب ان کا تفاوت یہ تھا کہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ وہ جو رسول بھیجے جا چکے تھے ان رسولوں کا سرے سے انکار کر دینا اور کہنا آپ بالکل ہماری طرح بشر ہیں. اور آگے ہے ایک آیت کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان ہو، خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اب میں ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے ان کو جو ان کی زندگی تھی روزمرہ کی، جس طرح سے ان کا کھانا پینا رہنا، ان کے درمیان دعوت تبلیغ کرنا، ان کو اپنا بشر سمجھا. کہ سورۃ یاسین میں یہ ذکر آیا ہے کہ جب اس بستی والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا پیغام بھیجا تو کہا کہ اس بستی والوں کو جا کے ذکر کرو جہاں میں نے رسول بھیجے تھے، وہ 2 رسول جو شام کی غربی بستی ہے جہاں پہ ان کو بھیجا جا چکا، انطاکیہ تھی وہ، اور انہوں نے کثیر سے انکار یہ کہہ کے کر دیا کہ تم محض ہمارے جیسے انسان ہو. رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے تھے، ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس بادشاہ نے، اس حکمت والے رب نے اس کلام پاک کو بھیجنے سے پہلے وہ جو ان کو منتخب کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب نمائندے تھے، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اور ہم پر صاف صاف ہے کہ ہم پیغام پہنچا دینے کی سوا کوئی ہم پر ذمہ داری نہیں. انہوں نے کلیئر کٹ بات کی بستی والوں کو کہ یار ہمیں تو پیغام دیا کہ ہم وہی پیغام پہنچا رہے ہیں. آگے کہ بستی والے کہنے لگے ہم تمہیں اپنے لیے فعال اور بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. بستی والوں نے پھر ان کو تھریٹ دیا، وارن کیا کہ میں نے بتایا کہ نبی مہربان کی آمد سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد یہ جو دوران گزرے 571 سال کا، اور اگر آپ کو نبوت کو دیکھا جائے 40 سال بعد آپ کو ملتے تو 611 سال بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان پہ ایسی ناراضگی رہی کیونکہ انہوں نے یہ بدفعال کیا تھا کہ انہوں نے رسولوں کو کہہ دیا کہ تم بدفعال ہو، تم منحوس ہو نعوذ باللہ، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہم سنسار کر دیں گے کہ تم باز نہ آئے، یہ کہنے سے کہ ہم رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آئے ہیں. آگے ہے کہ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات تو یہ کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ان کو پیغام پہنچا دیا، وہ دین حق کی بات اللہ تعالیٰ کی پہنچا دی، تو وہ باز نہ آئے تو پھر اب وہ بھی پھٹ پڑے اور بول پڑے کہ اصل بدبخت تو تم لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت کا سرچشمہ جو ہے تمہاری طرف چل کے آ گیا اللہ تعالیٰ کا پیغام، لیکن بدبخت تم لوگ ہو، ہم لوگ نہیں ہیں، تم ہی ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے. یہ نحوست کا اصل سبب تو تمہارا کفر ہے جو تمہارے ساتھ چلتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم لوگوں کو بدبخت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ریزن یہ تھی کہ یہاں پہ ایک چیز بیان کر دوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا، یا اس بستی والوں نے کیوں جھٹلایا تھا، مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان کا انکار کیوں کیا، کہ یہ نبیوں اور پیغمبروں کا انکار اس لیے کرتے تھے. اس کی کچھ ریزنز تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کا سب سے پہلے کہ یہ ایک احساس ہے اور یہ جو طبیعت ہے نا، سب سے پہلے یہ جو تفاوت ہے وہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ذہن کند ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے جو مفادات ہیں نا، جب ان کو جھٹلا دیتے ہیں نبیوں پیغمبروں کو جو فعال اور متحرک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے ضمیر کو کوئی ٹٹولنے والا، اس پہ انگلی اٹھانے والا، ان کی انا کو جھنجھوڑنے والا، ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والا، اور ان کے جتنے برے فعال ہیں یہ جو بھی کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے نا آ کے ان کو جھنجھوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت صنم کو یہ مانتے تھے. ان کو پتا تھا جن بتوں کو ہم سجدہ کرتے ہیں نہ وہ ہمارے برے افعال پر، نہ وہ ہماری بد فعالیوں پر
انگلی اٹھاتے ہیں، نہ وہ ہمیں منع کرتے ہیں، نہ سرکشی سے ہمیں روکتے ہیں، نہ ظلمت سے ہمیں روکتے ہیں. تو یہ جو نبی پیغمبر ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں پہ ہمیں شراب سے، ہمیں زنا کرنے سے، ہمیں تانا زنی سے، ہمیں لوگوں کا حق مارنے سے، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ نبی اور پیغمبروں کا انکار کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ جو ان کا نفس امارہ تھا نا، اس پہ نفس امارہ پہ قابو کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ پیغام نبی اور پیغمبروں سے بھیجتا تھا وہ ان سے نہیں ہوتا تھا. تو وہ آسان ذریعہ کہتے تھے کہ ان کو جھٹلا دو، زندہ اور جاوید متحرک نبی اور رسولوں کو جھٹلا دو، اللہ تعالیٰ کا حق پیغام لے کے ان کی پوجا کرو جو نہ ان کو کچھ کہتے ہیں، ان کے سامنے وہ سجدہ کریں، اس کے سامنے وہ شراب پئیں، وہ جو بھی کریں. تو بت خانوں میں جا کے وہ جو مرضی کرتے پھرے، وہ اس لیے جھٹلاتے ہوتے تھے. تو اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا اتنے میں، اچھا وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور بولا ہے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو. اب ایک دور دراز سے شہر سے ایک شخص آتا ہے جو جان جاتا ہے، بوجھ جاتا ہے کہ جو پیغام آیا اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، یہ سچ ہے. وہ اپنے اسی علاقے میں سے وہ بندہ اٹھا اور اس نے حق کی بات کی تصدیق کی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سچے رسول ہے، تم ان کی پیروی کرو. اس پر بھی علاقے والے اس سے ناراض ہو گئے اور پھر کیا کہا انہوں نے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجرت نہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم ان لوگوں کی پیروی کرو کہ یہ تم سے کوئی اجرت نہیں لے رہے، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہے حق بات بتانے کا، سچ بات بتانے کا، تم ان کی پیروی کرو، یہ ایک سچے لوگ. انہوں نے کہا آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا. پھر انہوں نے اسی کی بات سن کے کہا جو وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور توحید کا پیغام لے کے آئے نا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، اور رسول نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. یہ جب پیغام ان کی طرف پہنچا تو اب وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے لیے تو یہ ایک قسم کی تکلیف کا باعث تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر اس نے کہا کہ اس ہستی کی میں بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف تم سب کو پلٹ جانا ہے، جس کا ذکر سورۃ یاسین میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کرنا جانتا ہوں، اگر ایک بار میں ان کی تخلیق جانتا ہوں تو ان کو زندہ کرنا بھی جانتا ہوں. اچھا اس نے یہ بھی کہا کہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا دوں. اب وہ اپنی ہی قوم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ، اس حق اللہ تعالیٰ کو، اس بادشاہ کو، اس کریم کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا دوں. حالانکہ اگر خدا مہربان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی، نہ ہی مجھے چھڑا سکتے ہیں. اب وہ تانا دے کر ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جن کی تم پرتش کرتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ لوگ، یہ بت، یہ جو تمہارے ہاتھوں سے بنایا بت ہے، یہ کسی کام نہیں آئیں گے. تو میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کی پیروی کروں تو بہتر یہی ہے کہ تم بھی میری طرح ان کی پیروی کرو. اور اگر ایسا میں کروں تو میں سری گمراہی میں ہوں گا. اگر میں ایسا کروں گا تو میں سری گمراہی ہوں گا. یہاں پہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ تیرے ہوندیاں سونے محبوبہ میں کافر ہوما جے میں ہوما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ آ جائیں، آپ پیغام بھی لے آئیں، اس کے باوجود بھی اگر میں جھٹلاؤں تو پھر تو میں کافر ٹھہروں. کہ تیرے ہوندیاں سونے محبوبہ میں کافر ہوما جے میں ہوما، اگر میں اپنے ہی اس پہ عقیدے پہ رہوں جو میرا عقیدہ ہے، یا جو جس طرح پہلے سے وہ ظلمت کے سائے پہ چھٹے ہوئے تھے، ہم غفلتوں کے خوگر ہوئے ہوئے ہیں، اگر میں اسی پہ رہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے رہوں تو پھر تو میں کافر ہوں. تو اس نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں تو جی یہ نہیں کر سکتا. آگے ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. اب اس شخص نے جو اس بستی کے دور دراز سے بھاگ کر چلایا، ان کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤں. ان کو کہا تم بھی ایمان لے آؤ. اچھا ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس شخص سے کہہ دیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. اب یہاں پہ بتایا جا چکا کہ جب انہوں نے بستی، انہوں نے دیکھا کہ ان رسولوں نے تو ہمیں جو پیغام دیا اس کے بعد انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، اب یہ ہمارے درمیان سے اٹھ پڑا، یہی پھوٹ ڈالا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اب جو قتل ہوتا ہے شخص، آپ کو پتہ ہے وہ شہید ہوتا ہے. اب شہید زندہ و جاوید ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایک جھلک جنت کی دکھا دیتا ہے. وہ مرنے والے شخص کے متعلق بتایا جا رہا ہے، شہید ہونے والے، کہ اس نے بتایا کہ کاش میری قوم جو تم مجھے قتل کر رہے ہو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ مجھے تو تم نے شہید کیا ہے، میری آگے کیا عیاشی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا اجر رکھا ہے. اب وہ ایک خواہش کر رہا ہے کہ کاش، کیونکہ جب کوئی کسی کے سامنے کسی کا پیارا قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اب شہید کو تو اللہ تعالیٰ آگے دکھا دیتا ہے وہ جھلک جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس کے جو پیچھے لواحقین رہ جاتے ہیں وہ روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، پٹکار کرتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ شہید ہو چکا ہے اس کا آگے کیا مقام ہے، پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اب یہاں پہ وہ بھی ایک وش کر رہا ہے کہ اے کاش، آئی وش کہ تم وہ چیز دیکھ پاتے جو مجھے نصیب ہو گئی ہے. کیونکہ اس نے آخری وقت بھاگ کر آ کے اس توحید اور رسالت کے پیغام کو گلے سے اور سینے سے لگا لیا نا کہ میں تو بھی اس کی گواہی دیتا ہوں.
تو اب اس کے خلاف ان بستی والوں کو مارا تو اس کا ایک جہاد ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی گواہی دینا, توحید کی گواہی دینا. امام علی مقام میں تو ظلمت اور حق کے درمیان اپنے لہو سے جو ہے نا لکیر کھینچ دی تھی. تو آگے جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ خواہش کی ہے کہ مجھے جو اجر دیا جا چکا ہے, کاش کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوتا, بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت بنا دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا. اب یہ وہ شہید ہونے والا کہہ رہا ہے. وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین, اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان کو وہ قصہ یاد دلایا کہ جا کے اس قوم کو بھی بتا کے آنا کہ جب انہوں نے ان نبیوں رسولوں کی بے حرمتی کی اور اس شخص کو بھی قتل کر دیا, شہید کر دیا جو ان کے لوگوں میں سے تھا, تو پھر میں نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا, ان کے لیے کوئی فرشتے نہیں اتارے عذاب کے لیے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون, بس ایک دھماکہ اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. بس ایک زوردار آواز آتی ہے, دھماکہ آتا ہے, عذاب آتا ہے, اور وہ پوری بستی ختم ہو کے رہے گی. اس کا جا کے اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا جا رہا ہے, واقعہ سنا کے آؤ, یا حسرت علی العباد ما یاتیم من رسول الا کانوا به یستہزئون, افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس بھیجے گئے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ افسوس کر رہا ہے میرا اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کے اوپر کہ جن کے اوپر رسول بھی بھیجے گئے ان کا مذاق اور تمسخیر کرتے رہ گئے, ان کی بے حرمتی کرتے رہ گئے, لیکن حق بات کی طرف نہیں آئے. اور آخری آیت ہے جس کے اوپر یہ مکمل ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. اب یہاں پہ جو رکوع مکمل ہوا ہے, میں اس کا تھوڑا سا آپ کو لب لباب بتا دوں کہ سورۃ یاسین کی جو ہم نے یہ پہلا رکوع پڑھا ہے, 36ویں سورت اور اس کی 83 آیت, اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید اور آخرت کے جس چیپٹر کو ہمارے سامنے منظر کشی کی ہے اور اس کی جو تنظیر و تشہیر بیان کی ہے, اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے. ایک تو اس کو قلب القرآن کہا گیا, بار بار پڑھنے کا کہا گیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, ہم بارہا طور پر اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, سورۃ یاسین بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایک آخرت کے اس پہلو کو بھی بتایا کہ ہم نے مرنا بھی ہے. پھر جب وہ مر جاتا ہے پھر یہ بھی کہا جا چکا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح ہم نے اپنے اخلاقیات کی, ہم نے اپنی تہذیب کا خیال رکھنا ہے, اور ہم نے کس طرح اس قرآن پاک سے اپنی اصلاح کرنی ہے تاکہ آخرت میں ہم اپنے اس اعمال کی وجہ سے جنت اور جہنم کا جس کے ہمیں ڈے آف ججمنٹ ہمیں ریوارڈ ملنا ہے, ہم نے اس میں داخل ہونا ہے. تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کا ہم نے رکوع بیان کیا اس سے آپ یہی سیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس حکمت والے قرآن پاک کو, جو ہمیں ایک تو عذاب کا جو بار بار بتایا جا رہا ہے, بس میں آخری 1-2 منٹ اور لوں گا آپ کے, کہ ایک چیز میں جس میں ایڈ کرنا بیچ میں اسکپ کر چکا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبی مہربان کو کہا نا کہ کہانی ان کی جا کے سنا کے آؤ. اب آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ کہانی کا انسانی زندگی اور فطرت سے نا بڑا ایک جو ہے نا ریزیمبلنس ہے کہ ہم کہانیوں کو لائک کرتے ہیں. اٹریکشن کا ایک پیرامیٹر آتا ہے, اگر آپ کسی کو کوئی بات کہانی کی صورت میں بتاؤ گے نا تو اٹریکٹ ہوتا ہے. اور یار تمہیں فلاں کا قصہ سناؤں, اور یار تمہیں فلاں کی کہانی سناؤں, تو وہ جو اگر ہم اپنے کلچر کی طرف تھوڑا سا غور کریں, جو دادی اماں ہوتی تھی ہماری پرانے زمانے میں, یہ ایک تھا کہ بچوں کی تبلیغ کے لیے, بچوں کی جو ہے نا رہنمائی کے لیے اور نشوونما کے لیے, پروان چڑھانے کے لیے جو بزرگ اور بڑے ہوتے تھے نا, تو وہ کہانیاں سناتے تھے. اب ان کہانیوں سے ایک تو ان کو اکٹھے لے کر بیٹھ جانا, وہ سٹنگ کرنا, وہ گیدرنگ کرنا, ایک ماحول کریٹ کرنا جس سے وہ ان کو اپنا کلچر, تہذیب اور مذہب جو ہے نا جس کا اسٹوریوں سے ڈپکٹ ہوتا تھا وہ سنایا کرتے تھے. آج کل تو یہ سلسلہ مر چکا ہے. اور کلچر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کلچر سے آپ کا مذہب اور آپ کی جغرافی نہیں ڈپکٹ ہوتی نا تو وہ کلچر ہی نہیں ہے. آپ اپنے کلچر پہ غور کر لیں. اگر آج کا آپ کا کلچر جس کے اندر آپ کی جغرافی, جو ہماری ہسٹری ہے, جو ہماری اسلامک ہسٹری اور مذہب موجود ہے, تو اٹ مینز اٹس یور کلچر. کبھی بھی یہ جو مغربی ہوائیں ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا. مدینے کی فضائیں تو ہمارا کلچر ہو سکتا ہے, لیکن یہ جغرافیہ ہمارا نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس قرآن پاک سے ہمارا یہ جو کلچر ہے, جو ہمارا مذہب اور یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہتی دنیا کے لیے رہنمائی کی ہے, اس سے ہم سبق سیکھیں. اس سے ہم سیکھیں کہ ہمارا کلچر کیا تھا, ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نبی بھی بھیجے, پیغمبر بھی بھیجے, پھر ہمارا ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا, اور انہوں نے جنہوں نے انکار کیا پھر ان کا کیا حصہ. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے لوگوں نے سیکھا کیا, یہ اور جن لوگوں نے اس سے نہیں سیکھا ان پہ کیا عذاب آیا. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے اس سے جو سیکھا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جو ہے نا عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شیخ صاحب دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا